आदाब नाजरीन, आज हमारे दरमियान मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब मौजूद है। आज हम थोड़ा तफसील से गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। मौलाना, आप ये बताइए, आप कल से हैदराबाद में हैं और कई सारे प्रोग्राम्स हुए, खास तौर पे आपने एक प्रोग्राम की सदारत भी की जिसका उन्वान था साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो इसका कब कायम अमल में आया और क्या मकासद है इसके? मैं हैदराबाद में तो तकरीबन 3 दिन से हूँ और मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी गया। वहाँ पर एक प्रोग्राम कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस में किया गया और उसके अलावा एक मदरसा हरमैन शरीफैन है, बहुत ही अच्छा मदरसा है और वहाँ बड़ी अच्छी तालीम और तरबियत हो रही है, वहाँ पर भी मेरी हाज़िरी हुई। उसके अलावा एक मदरसा उबई इब्न काब है, हिफ्ज़ का और तजवीद का, मौलाना फ़हीम कासमी साहब का, वहाँ पर भी मैं हाजिर हुआ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब राशिद शरीफ साहब का, इन्होंने एक प्रोग्राम कर रखा और उसका जो उन्वान इन्होंने दिया कि वो साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मेरा ये कहना था कि ये उन्वान मेरे नज़दीक बेहतर नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद पर्सनल लॉ बोर्ड में 1984 से मेंबर रहा हूँ और मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, फिर मौलाना मुजाहिद इस्लाम कासमी के दौर में, फिर मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी के दौर में मैं काम करता रहा। दारुल क़ज़ा भी कायम किए, इस्लाह मुआशरा का काम किया। तो मैं ये कहता रहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर से कहता रहा, उनके स्टेट से कहता रहा कि पर्सनल लॉ का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये लफ्ज़ गैर इस्लामी है। ये अलग बात है कि मुसलमानों को जो कुछ हिस्सा दे दिया गया शरीयत का कि उस पर वो अमल कर सकते हैं, यानी फैमिली लाइफ से मुतल्लिक़ जो क़वानीन हैं उस दायरे में वो रह सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो अंग्रेज़ों ने उनके साथ ज़्यादती की और जो फैमिली लाइफ से मुतल्लिक़ क़वानीन है उनका नाम पर्सनल लॉ रख दिया, हालांकि कोई लॉ भी अल्लाह का पर्सनल नहीं है, वो डिवाइन लॉ है। इसलिए ये लफ्ज़ जो है पर्सनल लॉ का लफ्ज़ ही गलत है। लेकिन यानी एक नाम पड़ गया, इसलिए मैं ये तो कहता रहा कि बात होनी चाहिए शरीयत की। हमारे पास शरीयत है, वो इस्लामिक लॉ है, डिवाइन लॉ है, लिहाजा हम उसके पाबंद हैं। और हमें जब भी बात करनी हो तो हम ये कहें कि जो अल्लाह की तरफ से शरीयत दी गई, जो अल्लाह का कानून है, हमें उस पर अमल करना है। अब उस कानून के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा वो है जिसका ताल्लुक हुकूमत से होता है, बग़ैर हुकूमत के जिस पर अमल नहीं हो सकता, यानी किसी को सज़ा देना है, चोर को, बदकार को, कातिल को, तो ये काम कोई फ़र्द नहीं कर सकता, इस्लामी कानून में जायज़ नहीं है, ये काम हुकूमत का है। इसलिए वो दायरा शरीयत का कि जो हमारे बस से बाहर है और हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, उसको हमें नहीं छेड़ना है। लेकिन वो सारा दायरा जो हमारे अकायद का भी है, हमारी इबादत का है, अखलाक का है, समाजियात का है, माशियात का है, सियासी नुक्ता नज़र का है, तालीम का है, तरबियत का है, सकाफत का है, कल्चर का है, ये सारा दायरा शरीयत का है। तो मौलाना, यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि आपने अभी बताया कि पर्सनल लॉ कह के कोई अलग से लॉ नहीं है, एक डिवाइन लॉ है, लेकिन उसके बावजूद कल जो एक प्रोग्राम हुआ साउथ इंडियन पर्सनल लॉ कह के, तो इसका पस मंजर मैं जानना चाह रहा था। कल जो प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम में ही मैंने जो बात की कुरान के हवाले से कि अल्लाह ताला फरमाता है जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र, इस दीन के कानून पर हमने तुमको कायम किया। ए नबी को मुखातब करके अल्लाह फरमा रहा है कि इस दीन का एक कानून दिया जिसको शरीयत कहा गया। तो मैं यहाँ पर जो हाजिर हूँ, मैं इस्लामी शरीयत की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि शरीयत काउंसिल हो। मैंने इनको मशवरा दिया, पहले भी कहा था और अब फिर कल ताकीद के साथ कहा, और जो उलमाए किराम थे उनसे ये बात हुई कि एक शरीयत काउंसिल ऑल इंडिया बननी चाहिए। सिर्फ ये साउथ और नॉर्थ की
کے کوئی معنی نہیں ہوتے. پورے ملک کے لیے ایک شریعت کونسل ہونی چاہیے. ہم تمام مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ شریعت کی طرف آئیں. یہاں تک کہ غیر مسلموں سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایشور کا جو قانون ہے، ڈیوائن لا ہے، اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں. اس پہ ہمارا اور آپ کا بھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی مانتے ہیں گاڈ کو، لاٹ کو، ایشور کو، ہم بھی مانتے ہیں اور ہم اسے اللہ کہتے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کا لاسٹ لا ہے جو اس نے عطا فرمایا ہے. اس لیے آئیے سب لوگ مل کر اس پر غور کریں، اس پر عمل کریں، تاکہ کوئی جھگڑا، منافرت ہندو مسلم بھی باقی نہ رہے. اس انداز سے میں نے اپنی بات کل کہی تھی. اوکے، تو اس انداز سے کیا یہ پورے ملک میں سرگرمیاں ہوگی یا صرف ساؤتھ انڈیا میں ہوگی؟ جی نہیں، پورے ملک. تو سر پہلے سے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کہہ کے ہے یا پھر دوسری اور بھی ملی جماعتیں تنظیمیں ہیں، اس سب کے وجود ایک الگ ایک جماعت بنانا یا اس کو اختیار کرنا کیا مناسب ہے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ کہ شریعت کے عنوان سے کوئی جماعت بھی نہیں ہے اور کوئی بورڈ بھی نہیں ہے. جو بورڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اضطراری حالت میں، مجبوری میں انہوں نے پرسنل لا کا لفظ اختیار کر لیا اور پرسنل لا بورڈ بنا لیا گیا. 1972 کی بات ہے اور اسی حیدرآباد میں 1974 کو باقاعدہ اس کا اجرا عمل میں آیا اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا پہلا صدر منتخب کیا گیا. یہ عمل کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ پرسنل لا کا لفظ صحیح ہو گیا. وہ لفظ غلط تھا، غلط ہے، غلط رہے گا. اب آج کی جو صورتحال ہے اس میں کیونکہ پرسنل لا بورڈ بھی بہت ہی کمزور ہو گیا ہے، بے اثر ہو گیا ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو یا جناب والا جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کا مسئلہ ہو، تو اس وقت پھر یہ بات کہہ دی جاتی کہ بھئی ہم تو صرف پرسنل لا کے دائرے میں کام کر رہے ہیں، لہذا نکاح اور طلاق اور خلا اور ہبہ اور وصیت اور وراثت یہ ہمارا دائرہ ہے. تو آپ کا جب یہ دائرہ ہے تو اللہ کے قانون کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، اور آپ نے اللہ کے قانون میں سے کچھ حصہ لے لیا، کہتے ہیں یہ ہمارا دائرہ ہے. تو آپ اس طرح اسلام کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں. آپ تو ایک چھوٹے سے دائرے میں اپنے کو باندھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو بڑا دائرہ اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک کام پہلے نہیں ہوا تو اب ہونا چاہیے. اور رہ گئی تنظیمیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک بڑے کام کو لے کر اٹھی تھی اور اس کا مقصد تھا کہ پورا نظام تبدیل کیا جائے، لیکن نہیں ہو سکا. جس سیاسی تبدیلی، جس حکومتی تبدیلی اور انتظامی تبدیلی کو وہ چاہتی تھی، وہ انڈیا میں تو کیا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی نہیں ہو سکا. تو کیا اسباب ہیں کہ وہ گھٹ کے رہ گئی اور وہ اپنا کردار صحیح طور پر نہیں ادا کر سکی؟ یہ قابل غور مسئلہ ہے. ملی کونسل قائم ہوئی تو جب تک مولانا مجاہد الاسلام صاحب رہے اس میں نشاط رہا، ان کے بعد تو اب اس کے اندر کوئی جان مجھے نہیں دکھتی ہے. تو اس لیے ملک کو اس وقت ضرورت ہے کہ شریعت کونسل کے نام سے ایک ایسا ادارہ شروع کیا جائے جس سے پوری ملت جڑے، اور جو تفریق ہوتی ہے سنی اور شیعہ اور بریلوی اور دیوبندی، ان تفریقات کو ختم کیا جائے. ایک ملت واحدہ کی حیثیت سے ہم سب شریعت کے پابند ہیں، ہم اس شریعت کی بات کریں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی مسائل ہیں، ملت کے مسائل ہیں، امت کے مسائل ہیں، سب آ جائیں گے. ٹھیک، یہاں پہ نا اب تھوڑا ہم گفتگو کا موضوع چینج کریں گے. ادھر ملک میں نا آئے دن یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں کئی بار کہا جاتا رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ کا جہاں تک تعلق ہے وہ نافذ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہاں مسلم اور ہندو نہیں، یہاں ہندو بے شمار سیکشنز ہیں، اور برہمن اور ویش اور کھتری اور شودر، یہ جو 4 طبقات ہیں، ان کے اندر پھر سینکڑوں اور ہزاروں طبقات، 6000 یہاں پر سیکشن ہیں، برادریاں ہیں، ذاتیں ہیں، اور اس کے علاوہ عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں اور جینی بھی ہیں اور بدھسٹ بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں، سب کے اپنے پرسنل لاز ہیں. اس لیے بلا وجہ ہم اپنے سر اوڑھ لیتے ہیں مسئلے کو، اور ہندو مسلم مسئلہ بن جاتا ہے. ہم خاموش رہیں، آپ یونیفارم سول کوڈ لائیے، جیسا تیسا آپ کے پاس ہے آپ خود بھگت لیں گے، اور دوسرے لوگ لڑائی کے لیے اٹھیں گے. ہم کیوں لڑائی کے لیے ہر وقت سامنے آتے رہیں؟ سر یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ لائیے، مطلب آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا پھر
ظاہر ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی تائید تو وہی کرے گا جو مجنون ہوگا، پاگل و سنکی ہوگا. اس لیے کہ ظاہر ہے جب قومیں الگ، مذہب الگ، کلچر الگ، ثقافت الگ، تو سب کو یہ حق ملنا چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس نے سب کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں، اپنے پرسنل لاس پہ عمل کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کوشش ہی کیوں کریں کہ سب کو ایک تھیلے میں ڈال دیں یا ایک حمام میں ننگا کر دیں؟ تو مجنونوں کی باتیں ہیں. ٹھیک سر اگلے سال 2024 میں الیکشن ہوں گے ملک کے، اور پھر یہاں ادھر تلنگانہ میں بھی دسمبر میں، اس سال دسمبر میں الیکشن ہوں گے. اس زمن میں اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہم وقت یہ دیکھیں کہ ان کے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو تعلیمات کیا دی ہیں، قرآن ان کو کیا ہدایات دیتا ہے. قرآن اور نبی پاک کی سنت ہم کو سیاست کے بارے میں واضح ہدایات دیتی ہے. مسلمانوں کا جس طرح مسجد کا ایک امام ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، ویسے ہی لازمی ہے کہ ان کے سیاست کا بھی امام ہو، یعنی مسلمانوں کا سیاسی لیڈر ہو. اور یوں کہہ لیجئے کہ امیر الہند ہو. اور ادھر مولانا ارشد صاحب کو امیر الہند بنایا گیا، اور میں نے مولانا سے درخواست بھی کی جب آپ امیر الہند ہیں تو پھر آپ عمارت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، عمارت تو ایک طرح کی ریاست ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو سنبھالیں، اس کو پورا کریں. تو مولانا نے اس کو ٹال دیا، اور مولانا یہ بیان دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو ظاہر ہے کہ جس دین کا سیاست سے تعلق نہیں، وہ دین اسلام نہیں ہے. وہ قادیانیت ہو سکتی ہے، وہ اور کوئی مذہب ہو سکتا ہے. اسلام کا اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے. سیاست کے معنی ہوتے ہیں مینج کرنے کے، کسی چیز کو لے کر چلنے کے. تو اگر کسی ریاست کو لے کر چلنے کا کوئی سسٹم ہے آپ کے پاس، تو وہ سیاست کہلاتا ہے، وہ سیاسی نظام کہلاتا ہے، پولیٹیکل سسٹم کہلاتا ہے. تو مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل سسٹم ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. بھانت کے لوگ ہیں، ادھر ادھر کی بولیاں بولتے ہیں. وہ عام طور پر کسی ایسے قائد کے ماتحت ہیں جس کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی وہ مشرک ہے، کافر ہے، ملحد ہے، دہریہ ہے، اس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں. تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے. مسلمانوں پر تو لازم ہے کہ ان کا امام ایسا ہو جو نماز بھی پڑھا سکے. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ سیاست کی بنیاد جو ہے وہ بھی اسلام ہو، دین اسلام ہو، تو کیا کہیں نہ کہیں یہ فرقے واری سیاست یا اسلام کی فرقے واریت ملکی سیاست سے ہٹ کے ایک الگ اپنی دکان بنا کے سیاست؟ اسلام فرقے واریت کو منظور کرتا ہی نہیں ہے. اسلام ایک طرف انسانیت کی بات کرتا ہے، تمام مذاہب اور تمام قبائل اور تمام ذات پات کے لوگوں کو ایک اکائی مانتا ہے، آدم اور حوا کی اولاد. تو اس لیے وہاں فرقے واریت نہیں ہے. اسی طرح جو مسلمانوں میں فرقے بنا دیے گئے ہیں وہ سب غلط ہیں. ملت ایک ہے، امت ایک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو سب کو جوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا نظریہ ہے، مثلا برہمن واد ہے، تو پھر وہاں شودروں کا گزر نہیں، دلتوں کا گزر نہیں، اور دیگر اقلیتوں اور طبقات کا گزر نہیں. لیکن اسلام نہ برہمن واد ہے اور نہ اسلام لوگوں کو شودر بناتا ہے. وہ تمام انسانوں کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے اور سب کو قریب کرتا ہے. اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایک معاہدے کو قبول فرمایا تھا، اس میں شامل ہوئے تھے، جس کو حلف الفضول کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں. فضل ابن فلان نام کے چند لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کسی بھی شخص پر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہمارے اس ملک میں بھی اسی کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی بس میرا یہی آخری ایک سوال تھا کہ مسلمان ایک ایسے ہندوستان میں جو رہ رہے ہیں، مطلب مختلف سماج ہے، ڈائیورسٹی ہے، کثرت میں وحدت جسے کہا جاتا ہے، تو اس سماج میں مسلمان ایک تکثیری سماج میں کس طرح رہیں؟ کثرت میں جو وحدت ہے نا، اسی کا نام اسلام ہے. یونٹی. تو یونٹی اسلام پیدا کرتا ہے، یہ اس کا وہ ضامن ہے اور اس کی ذمہ داری لیتا ہے. اگر لوگ اسلام کو سمجھیں گے تو پھر ان کے اندر انسانیت بھی ہوگی، سماج کی خدمت بھی ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، محبتیں ہوں گی، اس میں منافرت اور لڑائی اور تنگ نظری ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے مولانا، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت دیا، بے انتہا شکریہ. اچھا.